निज़ाम फितरत बदलने का अंजाम। खाने पीने, ओढ़ने पहनने और बीवी की मुनासिब रिहाइशगाह का बंदोबस्त करने के साथ साथ एक शौहर को चाहिए कि उसके उन हुकूक की अदायगी की तरफ भी भरपूर तवज्जो दे जो मियाँ बीवी दोनों ही की दुनिया व आखिरत को संवारने और बेहतर बनाने वाले हैं। और वो हुकूक ये हैं कि बीवी को अच्छे रहन सहन की तरबियत, अच्छे अखलाक और नेक बातों की तालीम दे, नीज इसे हया और पर्दे की ताकीद करे। मगर इल्ला माशाअल्लाह फ़ी ज़माना शाज़ो नादर ही ऐसे अफराद होंगे जो बीवी की दुनियावी ज़रूरियात पूरा करने के अलावा इसे नेकी, हया और हिजाब यानी पर्दे की तालीम देते हों और बुराई से मना करते हों। शरीयत ने शौहर को घर का सरबराह अफसर बनाकर इसे अहले खाना की ज़रूरियात को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि औरत को घर की चार दीवारी अता करके इसकी इसमत व इफ़्फ़त और पारसाई व पाकदामनी की हिफाजत का सामान किया है। मगर अफसोस हमने अहकाम शरीयत को पसे पुश्त डालकर अपनी औरतों को बेपर्दा करके गलियों और बाज़ारों की जीनत बना दिया। शादी ब्याह की तकरीबात हों या आम मामूलात, चादर और चार दीवारी का कोई लिहाज नहीं रखा जाता, बल्कि शादियों में तो बेपर्दगी कुछ ज़्यादा ही उरूज पर होती है। अलावाज़ी नामहरम रिश्तेदारों से पर्दे का अहतमाम, बिलखसूस देवर और भाभी का बेतकल्लुफ़ होना शायद ही कि किसी घर में ना हो। अलगर्ज जिस औरत को घर की चार दीवारी की मलका बनाया गया था, इसका हाल ये है कि मर्दों ने शादी ब्याह के जहेज से लेकर सौदा सलफ, सब्जी, गोश्त और परचून खरीदने की तमाम जिम्मेदारी इसी के सर पर डाल दी है। और इस पर तुर्रा ये है कि बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना, रिश्तेदारों से मिलाना भी शौहर के पास तो फुर्सत नहीं, लिहाजा ये बार भी मुस्तकिल तौर पर इस सिनफ़े नाजुक के कंधों पर डाल दिया गया है। यूँ गोया मर्द की बजाय औरत घर की अफसर बनकर रह गई। ज़रा सोचिए कि जब औरत सौदा सलफ या दीगर ज़रूरियात के लिए दिन में कई बार घर से बाहर जाएगी तो क्या सैकड़ों निगाहें इसका ताक़ुब नहीं करेंगी? क्या ख़रीदारी वगैरह की वजह से कई गैर महरमों से उसका वास्ता नहीं पड़ेगा? क्या उस वजह से मियाँ बीवी के दरमियान शकूक व शुबहात पैदा नहीं होंगे? क्या बदगुमानी और इल्ज़ाम तराशियों के दरवाजे नहीं खुलेंगे? क्या मोहब्बत ख़त्म होकर दोनों के दरमियान नफ़रत की दीवार खड़ी नहीं होगी? ज़ाहिर है जब हमने निज़ाम फितरत की बुनियाद ही उल्ट दी तो घर का चैन व सुकून कैसे बरकरार रह सकता है? और अगर बिलफ़र्ज़ ये तमाम खराबियाँ ना भी हों तो क्या ये खराबी कम है कि मर्दों के काम औरत के सुपुर्द करके और उसे घर से बाहर निकाल कर हमने उसे बेपर्दगी की दलदल में धकेल दिया और जहन्नम का ईंधन बनने के लिए छोड़ दिया। याद रखिए, शौहर घर का सरबराह है और हर सरबराह की तरह शौहर से भी उसके मातहतों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बाज़ पुरस होगी, उससे पूछा जाएगा। लिहाजा सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि दीनी मामलात में भी अपने बीवी और बाल बच्चों की अच्छी तरबियत की तरफ भरपूर तवज्जो देते हुए नारे जहन्नम से बचने की तदबीर करनी चाहिए। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, ऐ ईमान वालों अपनी जानों और अपने घर वालों को इस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। इस पर सख्त करे फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह का हुक्म नहीं टालते और जो इन्हें हुक्म हो वही करते हैं। जब नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत मुबारका तलावत फरमाई तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने अहलो याल को आतिश जहन्नम से किस तरह बचा सकते हैं? तो सरकार मदीना सरूर कल्बो सीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने अहले याल को उन कामों का हुक्म दो जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल को पसंद है और उन कामों से रोको जो रब ताला को नापसंद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम सब अपने घर वालों के निगरान हो और तुम में से हर एक इसके मातहत अफराद के बारे में बाज़ पुरस और जवाबदार है। बादशाह निगरान है, उससे उसकी राया के बारे में पूछा जाएगा। इसी तरह आदमी अपने अहलो अयाल का निगरान है और उससे उसके अहलो अयाल के बारे में पूछा जाएगा। औरत अपने खामद के घर और औलाद की मगर इन निगरान है और उससे उनके बारे में पूछा जाएगा। लिहाजा शौहर को चाहिए अपने मनसब को मद्देनज़र रखते हुए तमाम फ़राइज़ मनसबी को बखूबी अंजाम दे।
خود بھی برائیوں سے بچے اور حتی المقدور اپنی بیوی بچوں کو بھی گناہوں کی آلودگی سے دور رکھے۔ بالخصوص آج کل بے پردگی بے حیائی کا جو سیلاب امڈ آیا ہے اسے اپنے گھر والوں کو اور اپنی اولاد کو بچائے، ورنہ دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ فرمان خدا بندی ہے، مرد افسر ہیں عورتوں پر اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے، تو نیک بخت عورتیں ادب والیاں ہیں اور خامند کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں، جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور ان سے الگ سو اور انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو، بے شک اللہ بلند بڑا ہے۔ اس آیت کے تحت فرمایا جاتا ہے مرد یا خامند عورتوں یا بیویوں کے حاکم مقرر کیے گئے ہیں، بیویاں ان کے ماتحت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر بزرگی دی ہے، نبوت، خلافت، قضاء، حدود میں گواہی، جہاد وغیرہ مردوں کو ہی بخشے ہیں۔ انہیں اللہ پاک نے عقل کامل، دین کامل بنایا ہے۔ عورتوں میں کم عقل ہیں، دین بھی اور مالی معاملات میں یہ عورتیں بحالت حیض و نفاس، نماز، تلاوت، قرآن، روزے وغیرہ سے مخصوص دنوں میں محروم ہوتی ہیں۔ مرد یہ کام ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ مردوں نے عورتوں پر مال خرچ کیے، عورت کا مہر، خرچہ، کفن دفن خامد کے ذمے ہے، اس کا نان نفقہ خامد کے ذمے ہے، مرد کا مہر، خرچہ وغیرہ عورت کے ذمے نہیں، اور قاعدہ ہے کہ خرچ دینے والا خرچ لینے والے کا حاکم ہوتا ہے۔ پس نیکوکار نیک بخت بیویاں اپنے رب کی مطیع ہوتی ہیں اور خامد کے پس و پشت حفاظت کرتی ہیں، اور اپنی عصمت، خامد کا مال، اولاد وغیرہ ضائع نہیں کرتی، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہر طرح ان کی حفاظت فرمائی، ان پر پردہ فرض فرما کر ان کی عزت و عظمت محفوظ رکھی، اور خامد کے ذمہ ان کا خرچہ وغیرہ مقرر فرما کر انہیں در بدر پھرنے سے بچا لیا کہ مرد کمائیں اور وہ کھائیں اور خرچ کریں۔ جن بیویوں کی نافرمانی کا تم کو خطرہ ہو تو فوراً ان کو طلاق کا ارادہ نہ کر لو، بلکہ اولاً انہیں سمجھاؤ۔ اس پر بھی باز نہ آئیں تو گھر میں رہتے ہوئے ان سے کلام، سلام، پیار و محبت وغیرہ چھوڑ دو۔ اس پر بھی باز نہ آئیں تو انہیں اصلاح کی غرض سے معمولی مارو، مگر اطاعت کر لینے پر ان پر سختی کے لیے بہانے نہ تلاش کرتے پھرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا حاکم ہے اور تم پر قابو رکھنے والا ہے۔ جب وہ تمہاری خطائیں بخشتا ہے تو تم بھی اپنے ماتحتوں کے جرم بخشو۔ خامد حاکم ہے، بیوی اس کے ماتحت، خامد گھر کا بادشاہ ہے، بیوی گھر کی وزیر، لہذا جو عورت و مرد کو برابر کہے، یہ عورت کو مرد سے افضل مانے، وہ قدرت کا مقابلہ کرتا ہے۔ آج یورپین اقوام نے عورت و مرد میں برابری کی ہے، مگر انہیں جو مصیبتیں بھگتنا پڑ رہی ہیں اسے خود ہی جانتے ہیں کہ سال میں لاکھوں طلاقیں ہوتی ہیں، بات بات پر طلاق ہوتی ہے، گھر صحیح معنی میں آباد ہی نہیں ہوتے، ملک میں دو برابر حاکم نہیں ہوتے، آسمان پر سورج ایک، درخت کی جڑ ایک، انسان کا دل ایک، تو چاہیے کہ گھر کا حاکم میں اعلیٰ بھی ایک ہی ہو۔ بیان کردہ آیت مبارکہ اور اس کی تفسیر میں میاں بیوی کی زندگی پرمسرت بنانے کے لیے نہایت ہی اہم مشورے دیے ہیں۔ واقعی اگر بیوی اپنے شوہر کی برابری کی بجائے اللہ عز و جل کے فیصلے کے مطابق شوہر کی برتری تسلیم کرے اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرے، اور دوسری طرف شوہر اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اللہ رسول کے حکم کا پابند ہوتے ہوئے بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑے، تو کافی حد تک لڑائی جھگڑوں کا سدباب ہو سکتا ہے۔ گھر کا افسر و حاکم ہونے کی حیثیت سے شوہر کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ اگر بیوی نافرمانی کرتی ہے تو عز و جل کے حکم کے مطابق حل کرے، سب سے پہلے اسے اچھے طریقے سے سمجھائے، اگر نہ سمجھے تو بستر الگ کر کے ناراضگی کا اظہار کرے، پھر بھی باز نہ آئے تو شریعت نے گھر ٹوٹنے سے بچانے کے لیے معمولی سختی کی اجازت دی ہے۔ یاد رہے، مارنے کی اجازت دینے کا مطلب یہ نہیں
کہ شوہر بیوی پر خونخوار بھیڑیے کی طرح حملہ آور ہو، مار مار کر اس کی ہڈی پسلی ایک کر کے ظلم و ستم کی ساری حدیں پار کر جائے۔ یقیناً ایسا کرنا سراسر خواہش نفسانی کی پیروی ہے۔ شریعت کی روشنی میں اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جس میں بیوی پر سختی کرنے کی اجازت ہے۔ شوہر اپنے لیے بناؤ سنگار کرنے کا حکم دے مگر عورت نہ کرے، نماز نہ پڑھے یا جنابت و حیض کے بعد غسل نہ کرے، کیونکہ یہ بھی نماز نہ پڑھنے جیسا ہے۔ مہر کی ادائیگی کے باوجود شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر چلے جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اللہ پاک نے ان افراد کو، ان مردوں کو ناپسند فرمایا ہے جو اپنی بیویوں کو مارتے پیٹتے ہیں۔ بیان کردہ چاروں چیزوں کا تعلق براہ راست اللہ رب العالمین اور شوہر کے حق سے ہے، اس لیے ان اہم امور کے حصول کے لیے جب اور کوئی تدبیر کارگر نہ ہو تو شوہر کو معمولی مارنے کی اجازت دی گئی ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس، آج کل معاشرے میں شاید ہی کوئی ایسا شوہر ہوگا جو ان اہم امور کو چھوڑنے پر بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہو، بلکہ یہاں تو سالن میں نمک مرچ کم یا زیادہ ہو جائے، کھانا دیر سے ملے، کپڑے استری نہ ہوں، لباس اچھی طرح نہ دھلا ہو، پانی لانے میں دیر ہو جائے یا ٹھنڈا نہ تھا، گھر کی صفائی میں کچھ کوتاہی ہو گئی ہو، ساس نندوں کی جھوٹی شکایت لگا دی تو مار مار کر اس کا برا حشر کر دیا، جبکہ شریعت مطہرہ میں ان معاملات میں درگزر کا حکم دیا گیا ہے، سختی کا حکم نہیں دیا گیا، یاد اور پیار سے سمجھانے کا حکم دیا گیا۔ یاد رہے کہ اگر بیوی سے واقعی ایسا قصور ہو جائے جس میں خود شریعت نے سختی کرنے کی اجازت دی ہے تو وہاں بھی مارنا صرف واجب نہیں، البتہ نہ مارنا اللہ اور اس کے رسول اور شریعت مطہرہ کے نزدیک افضل ہے۔ اس قدر افسوس ہے کہ ان لوگوں پر جو شریعت کی دی گئی اجازت سے تجاوز کرتے ہیں، اپنے بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں جب دل چاہتا ہے بے دریغ پیٹتے ہیں، بیوی قدموں میں گر کر معافی مانگتی رہ جاتی ہے، لیکن مگر انہیں ذرا بھی رحم نہیں آتا۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ایک تو صنف نازک پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں اور پھر اسے مردانگی اور بہادری سمجھا جاتا ہے۔ کمزور عورت پر اپنی طاقت کا اظہار کرنے والے یہ کان کھول کر سن لیں کہ روز حشر خداوند قہار و جبار کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اگر وہاں اس مظلومہ نے تڑپ کر آپ کے دنیا میں کیے جانے والے ظلم و ستم کی فریاد کر دی تو بتائیں کیا کریں گے۔ لہٰذا ابھی وقت ہے، توبہ کر لیں، اگر ظلم کیا ہے تو معافی مانگ کر اسے راضی کر لیں، ایسا نہ ہو کہ بروز قیامت سخت مشکل میں پھنس جائیں، کیونکہ اس روز ہر ظالم کو اپنے ظلم کا پورا حساب دینا ہوگا۔ بلکہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایسے بد نصیبوں کی نیکیاں مظلوموں کو دے دی جائیں گی، اور نیکیاں نہ ہونے یا ختم ہو جانے کی صورت میں مظلوموں کے گناہ ان کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ سرکار نامدار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے جس کے پاس درم و سامان نہ ہو وہ مفلس ہے۔ فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آیا اور یوں آیا کہ اسے گالی دی، اس پر تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، اس پر ظلم کیا، اس پر زیادتی کی، تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی، کچھ اس مظلوم کو پھر اگر اس کے ذمے جو حقوق تھے ان کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی اور پھر اسے دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے ہمیں غلاموں کے حقوق العباد کا خیال رکھنے کی جس حسین انداز میں تعلیم دی، اس کی ایک رفت انگیز جھلک ملاحظہ فرمائیے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات ظاہری کے وقت اجتماع عام میں اعلان فرمایا، اگر میرے ذمے کسی کا قرض آتا ہو، اگر میں نے کسی کی جان و مال اور آبرو کو صدمہ پہنچایا ہو تو میری جان و مال اور آبرو حاضر ہے، اس دنیا میں بدلہ لے لے۔ تم میں سے کوئی یہ اندیشہ نہ کرے کہ اگر کسی نے مجھ سے بدلہ لیا تو میں ناراض ہو جاؤں گا، یہ میری شان نہیں، مجھے یہ امر بہت پسند ہے
کہ اگر کسی کا حق میرے ذمے ہے تو وہ مجھ سے وصول کر لے یا مجھے معاف کر دے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، جس شخص پر کوئی حق ہو اسے چاہیے کہ وہ ادا کرے اور یہ خیال نہ کرے کہ رسوائی ہوگی، اس لیے کہ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہت آسان ہے۔ نیز بیوی کے ذریعے حاصل ہونے والے کثیر منافع کی رعایت کرتے ہوئے اخلاقی طور پر اسے سختی سے گریز ہی کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ بیوی کے ساتھ اچھا کیا گیا برتاؤ سلوک انسان کے اچھے یا برے ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ بہرحال بیوی کو سدھارنے اور سیدھا کرنے کی آڑ میں اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والوں کو اپنی اس غلطی اور نقصان اور روش کو چھوڑ کر اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت میں اس فعل سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی، سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔